बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 5 और उसमें हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा का रुकू नंबर 6, जो कि आगाज़ होगा हमारा आयत नंबर 34 से 42 तक। इंशाअल्लाह ताला 9 ही आयत हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसका मुख्तसर खुलासा, उसके बाद हम अल्फाज का लफ्ज़ी तर्जुमा और उनकी वजाहत करेंगे। उसके बाद हम इन्हीं आयत की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम इला आखिर। ये आयत है, काफ़ी तवील है माशाल्लाह से। आगाज़ होगा हमारा आयत नंबर 34 से। और नुज़ूल कुरान से पहले तमाम दुनिया में ये एतक़ाद कायम था कि कामिल इंसान का वजूद सिर्फ़ मर्दों ही की जिन्स में है। औरतें अपना कोई मुस्तकिल वजूद नहीं रखती हैं। वो सिर्फ़ इसलिए पैदा की गई हैं कि वो मर्दों का ततिम्मा बनकर रहें और उनकी चाकरी और परिस्तारी में अपना वजूद फ़ना कर दें। लेकिन कुरान ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और कहा कि अल्लाह ने नूए इंसानी को मर्द और औरत की 2 जिन्सों में तकसीम किया है। ये दोनों यकसां तौर पर अपना मुस्तकिल वजूद और तशख़्ख़ुस रखते हैं और दोनों अपने अपने दायरे के अंदर अपने आमाल रखते हैं। कारगाहे हस्ती के लिए जिस तरह एक जिन्स ज़रूरी है, इसी तरह दूसरी जिन्स की भी ज़रूरत है। इंसान की ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए ये 2 मसावी वजूद इसलिए पैदा किए गए कि एक दूसरे से मिलकर एक इज्तिमाई ज़िंदगी के निज़ाम की तश्कील हो सके। इस इज्तिमाई निज़ाम को बरकरार रखने के लिए एक को दूसरे पर फजीलत दी। ऐसी ही फजीलत मर्दों को औरतों पर है। मर्द औरतों की मईशत और ज़रूरियात का ज़रिया बने हैं और इसलिए सरबराही भी इसके हिस्से में आई है। औरतें इस ख्याल से दिलगीर ना हों कि वो मर्द ना हुई, यानी वो यकीन करें कि उनके लिए भी इल्म व फजीलत की जुमला राहें खुली हैं। फरमाया, मर्दों और औरतों के हिस्से मुकर्रर हैं। जैसा कुछ वो करेंगे उसके मुताबिक उनको अजर मिलेगा। किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। इनके लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से बढ़कर अच्छे काम करें। अल्लाह के यहाँ वो यकसां अजर के मुस्तहिक होंगे। आखिर में फरमाया कि मरने वालों के माल में वारसों का हिस्सा है, ख्वाह वो वालिदैन हों या रिश्तेदार या जिनसे ख़ास तौर पर कोई अहदो पैमा हुआ हो, उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। रुकू नंबर 6 में आयत नंबर 34 से 42 में ख़ानदान जिस वहदत का नाम है वो एक छोटी सी रियासत है। जिस तरह एक रियासत के क़याम व बका का इन्हिसार इसके सरबराह पर है, इसी तरह ख़ानदान की निगहदाश्त और किफ़ालत की ज़िम्मेदारी इसके सरबराह पर आयद होती है और ये सरबराही मर्द के हिस्से में आई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द और औरत की फ़ितरी और तबई साख्त इस तरह बनाई है कि एक के ज़िम्मे ख़ानदान की किफ़ालत, मुहाफ़िज़त और मुदाफ़ियत है और दूसरे के ज़िम्मे महज निगरानी और हिफाजत है। अव्वल ज़िक्र इस्तेदाद और सलाहियत तबन मर्द के अंदर है, औरत के अंदर नहीं। अगर वो दोनों अलग अलग रहें तो घर का इंतज़ाम नहीं चल सकता। मर्द चूँकि तबन हाकिम है, वो मुश्किल काम अंजाम देगा। आसान और सहल काम औरतों के सुपुर्द होंगे। औरत फितरतन ऐसी बनाई गई है कि उसे पूरी ज़िंदगी में मर्द की हिफाजत में रहना चाहिए। इसके ज़िम्मे जो अहम फरीज़ा है वो एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल को तैयार करना है। जिस तरह मर्द पूरे ख़ानदान का कवाम है, इसी तरह औरत घर और बच्चों की कवाम है। अगरचे बाज़ औरतें मर्दों से भी बढ़ी हुई नज़र आती हैं, लेकिन इससे कानून में तब्दीली नहीं आ सकती। जो इस्तेदाद मर्द के अंदर है वो औरत के अंदर नहीं है। लेकिन ये फजीलत कुली नहीं है, बल्कि सिर्फ वो फजीलत है जो कि मर्द की कवामियत के इस्तेहकाक को साबित करती है। बाज़ दूसरे पहलू औरत की फजीलत के भी हैं जिनका ऊपर जिक्र आ चुका है। आगे फिर नेक औरतों के बारे में जिक्र होता है कि नेक औरतों की सिफ़ात बयान की गई हैं।
وہ اطاعت شعار ہیں نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ اپنے اقوام کی اطاعت کرتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ کی نگرانی میں ظاہر و باطن ہر حال میں شوہروں کی غیر حاضری میں اس کے رازوں و مفادات اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کوئی عورت شوہر کے ان حقوق کی حفاظت نہ کرے اور اطاعت شعاری کے دائرے سے باہر نکل جائے تو شوہر کو چاہیے کہ اسے سمجھائے، نرمی اور سختی سے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بعض سرکش عورتیں اس بات پر زور لگاتی ہیں کہ وہ مساوات مرد و زن کے اصول پر عورت بن کر نہیں رہیں گی بلکہ مرد بن کر ہر شعبے میں مساوی کام کریں گی۔ ایسی عورتیں آبادی کا فی لاکھ ایک بھی نہیں ہیں، یہ صالحات نہیں بلکہ فاسقات ہیں، کیونکہ مغرب زدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی آئلی نظام کو تلپٹ کر دیا ہے، جس پر ایک خاندانی نظام کی زندگی تمام برکتوں اور خوشحالیوں کا انحصار ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے اور یہ اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں تفرقہ پڑ جائے گا تو پھر چاہیے کہ خاندان کی پنچایت بلائی جائے، ایک آدمی مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے لیا جائے اور مل کر اصلاح احوال کی کوشش کریں۔ اگر سرکشی عورت کی طرف سے ثابت ہو تو مرد کو اختیار دیا گیا تھا کہ نرمی سختی کر کے سلجھائے، لیکن اگر معاملہ پھر بھی نہ سلجھے یا مرد کا قصور ہو تو پنچایت کا حکم دے کر اس کا علاج کیا گیا۔ اگر قصور مرد کا ہوگا تو عورت کو پورا مواقع مل جائیں گے کہ اپنے گھرانے کے آدمی کے ذریعے حقیقت حال ظاہر کر دے۔ اس حکم میں بھی دوسرے اکثر معاشرتی احکام کی طرح خطاب مسلمانوں کو ہے۔ یہ جماعت کا فرض ہے کہ باہمی نا اتفاقی کی صورت میں اصلاح احوال کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اسلامی معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے شفقت اور احسان کا رویہ اختیار کرنے کے ساتھ ادائے حقوق اور فرائض کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کی ادائیگی پر دوسرے حقوق کا انحصار ہوتا ہے۔ جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے، بندوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے اور اللہ کی توفیق بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ کا سب سے بڑا حق اس کی بندگی اور عبادت ہے اور شرک کی نفی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو اس میں شریک کیا تو یہ عبادت کے باطل ہو جائے گا۔ دوسرا، اس کے بعد پھر والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈیوں غلاموں کے حقوق کی خبرگیری کرنے کا حکم دیا گیا۔ پڑوسی خواہ قرابت دار ہو یا اجنبی، ہر حال میں اچھے سلوک کا مستحق ہے۔ جو لوگ تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں، نیز لونڈی غلام جو تمہارے قبضے میں ہوں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ اختیار کرو۔ تیسرا جو حکم دیا گیا وہ ہے تکبر اور بخل نہ کرو۔ تم کو اللہ نے جو کچھ رزق اور دولت دے رکھی ہے اسے اس کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرو۔ جو آدمی اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے کبھی بھی نہیں رک سکتا، اور جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریا، نام اور نمود کے لیے نہ ہو۔ جو یہ سب کچھ نام و نمود کے لیے کرتا ہے اس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر سچا ایمان نہیں ہے۔ معاشرے کے جو طبقات پسے ہوئے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، ہر مسلمان پر ان سب کا حق ہے، اور بڑا حق ان کے ساتھ احسان کرنا اور ان پر انفاق کرنا ہے، کیونکہ یہ دو صفات تکبر اور بخل جیسی بڑی خصلتوں کے حامل ہیں۔ اس لیے انفاق اور احسان کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ آگے فرمایا، یہ انفاق کا سودا خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اگر تم ایک خرچ کرو گے تو 10 گنا پاؤ گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ یہاں پہ ہماری جب آیت آغاز ہوتی ہے تو اس میں مرد کی حاکمیت اور قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ بھی ہے جو مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جو اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری بتلائی ہے۔ عورت کو معاشی جمیلوں سے دور رکھا گیا ہے۔ عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم کی یہ نص قطعی بالکل واضح ہے، جس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث شریف میں بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے واعظ و نصیحت کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پر ان سے گھر کے اندر ہی بستر کی وقتی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔
اس سے بھی نہ سمجھے تو مارنے کی اجازت ہے، لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو یا طلاق نہ دو۔ گویا طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ باقی نہ رہے، لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پہ فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں، عورت کی بھی، اور بچے ہوں تو ان کی بھی۔ علاوہ ازیں اسلام کے بہترین حق کے طلاق کی بدنامی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے، اور اس کے بارے میں کہا حکمینی یعنی فیصلہ کرنے والے اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً اس کی ساری اصلاح کامیاب ہوگی۔ تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین الزوجین یعنی طلاق اختیار ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ جدائی کے لیے وکیل بنانا کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، اور جمہور علماء اس کے بغیر اس اختیار کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم تفسیر ابن کثیر اور فتح تقدیر میں مزید بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی، وہ پڑھیں گے۔ راجع بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حکمین یعنی قاضی یا حاکم مجاز کو صورت حال سے آگاہ کریں اور وہ اس کی روشنی میں طلاق یا عدم طلاق یا خلا کا فیصلہ کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے پھر الجار الجنوبی قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں ہیں، جس کے معنی ہے ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بحیثیت پڑوسی کے حسن سلوک کیا جائے، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار۔ جس طرح کے احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے۔ آگے پھر اگلی آیت سے مراد رفیق سفر، شریک کار، بیوی اور وہ شخص جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت اور وہم نشینی کا اختیار کر لے، بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو تحصیل علم، تعلم صنعت، کوئی کام سیکھنے والے کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے ہم پہلو بنے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ ایک لحاظ سے اس میں گھر، دکان اور کارخانوں، ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی غلاموں سے ایک گونا مشابہت رکھتے ہیں۔ احادیث میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ فخر اور غرور اور تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں کبر کی بطور خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہو۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں ناحق عبادات ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کر سکتا ہے۔ بخل یعنی حقوق مالیہ واجبہ ادا نہ کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یا خرچ تو کرنا لیکن ریاکاری یعنی نمود و نمائش کے لیے کرنا، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور ان کی مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں پر قرآن مجید نے ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا اور ان لوگوں کا وتیرہ بتایا گیا ہے جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔ پھر آگے امت کے بارے میں ذکر آیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور۔ پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یہ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ پر نازل ہوا ہے، اور جس میں گزشتہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ براندام کر دینے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے وہ شہید گواہ کے معنی حاضر و ناظر کے کرتے ہیں، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر باور کرواتے ہیں۔ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے، جو کہ شرک ہے، کیونکہ علم کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر اور ہر چیز کا ناظر یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ شہید کے لفظ سے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا، اس لیے کہ شہادت یعنی یقینی علم اس کی بنا پر ہوتی ہے، اور قرآن میں بیان کردہ حقائق اور واقعات سے زیادہ یقینی کس کا علم ہو سکتا ہے؟ اسی یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمدیہ کو بھی قرآن نے شہداء علی الناس بھی کہا ہے، اور سورہ حج میں یہ ذکر ہوا ہے، تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ کہا ہے۔ اگر گواہی کے لحاظ سے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمدیہ کے ہر فرد کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے، کیونکہ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا، یعنی حاضر و ناظر غیب کی بھی اور ظاہر کی ہر پوشیدہ چیز کا ظاہر کا جاننے والا جو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر خلاصہ رکوع نمبر 6 کا۔ اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک دیکھ لیجیے آیت نمبر 34 سے۔ الرجال مرد، رجل کی جمع ہے رجال، قوامون سرپرست، حاکم محافظ ذمہ دار۔ مردوں کو عورتوں پر برتری فطرتاً حاصل ہے۔ یہ قوامت جو ہے واحد ہوتا ہے، اور قوامون جمع ہے اس کی۔ علی حرف جارہ ہے، پر، النسائی عورتوں، بما بوجہ اس کے جو، فضل افضل بنایا، فضل یفضل تفضیل سے ہے، یہ ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعدہم ان کے بعض کو، علی پر، بعدن بعض پر، و اور، بما اس لیے کہ، انفقوا انہوں نے خرچ کیا۔ انفق ينفق انفاقن سے ہے، اور انفقوا بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ من حرف جارہ ہے سے، اموالی مال کی جمع ہے اموال، مال، ہم اپنے، اموالہم اپنے مال، پس الصالحات نیک عورتیں۔ صالحات جو ہے یہ ہمارے پاس صالحتن واحد ہوتا ہے، اور صالحات اس کی جمع ہے، یہ اسم فاعل جمع مؤنث کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ قانتاتن فرما برداری کرنے والی، قانتات بھی ہمارے پاس جو ہے یہ بھی قنوتن سے ہے، اسم فاعل ہے جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ حافظاتن حفاظت کرنے والیاں، حافظتن اس کی واحد ہوتی ہے، اور حافظات جمع ہے، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے اسم فاعل کا۔ للغیبی لام حرف جارہ ہے، اور الغیبی ہے عدم موجودگی میں یا پیٹھ پیچھے، بما ان چیزوں کی، یا وہ چیزیں جن کی، حفظہ حفاظت کی۔ حفظہ بھی ہمارے پاس حفظ یحفظو ہے، حفظ یحفظو ہے، سمیع یسمعو کے وزن پر ہے، اور حفظ اس کا مادہ ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر ہے، حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، و اور، اللاتی اور جو عورتیں، یہ بھی اسم موصول جمع مؤنث کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور اللاتی اس کا واحد ہوتا ہے، اللاتی جمع مؤنث ہے۔ تخافون اندیشہ ہو تمہیں ڈر ہو، خوف یخاف سے ہے، اور تخافون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، خوفن اس کا مادہ ہے۔ نشوزہن، نشوز جو ہے یہ نشوز کہتے ہیں خاوند کی حکم عدولی کرنا، موافقت نہ ہونا، بغض رکھنا، ٹھیک ہے۔ نشوز جو ہے یہ مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے خاوند کی حکم عدولی کرنا، موافقت نہ ہونا یا بغض رکھنا، یا ان کی سرکشی کا
ہننا جو ہے یہ جمع مونس کی ضمیر ہے ہماری، ساتھ ہی نشوزہ ہننا ان کی سرکشی کا، ان کی حکم عدولی کرنے کا، فا پس اذو تم نصیحت کرو، تم سمجھاؤ، یہ باب دعات سے آ رہا ہے ہمارے پاس، وعظہ یعظو واعظن سے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہننا آگے جمع مونس کی ضمیر ہے، وا اور اہجرو تم چھوڑ دو، تم دور رہو، بات نون سے ہے، حجرن سے، قطع تعلق کرنا سے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہننا ان عورتوں کو، فی حرف جارہ ہے، میں المضاجع بستروں سے، سونے کی جگہیں، بستر اسم ظرف جمع ہے یہ بھی، اور مضجعن جو ہے وہ اس کی واحد ہوتی ہے، وا اور اضربو تم مارو، اضربو بھی فعل امر حاضر کا جمع کا صیغہ ہے اور ضربن اس کا مادہ ہے، ہننا ان کو، فا پس ان اگر، اطعنا وہ اطاعت کریں، وہ فرما برداری کریں، یا ان عورتوں نے کہا مانا، اطاعتن سے ہے ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، کم تمہاری، فا تو، لا تبغو مت تم تلاش کرو، مت تم ڈھونڈو، باب دعات سے یہ بھی ہے، بغا یبغی بغیون سے خواہش کرنا سے، اور یہ لائی نہیں داخل اس کے اوپر، نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، علیہن علی حرف جارہ ہے اور ہن ضمیر ہے ساتھ، ان پر، سبیلاً کوئی راہ، ان حرف ناصبہ ہے بے شک، اللہ اللہ تعالی، کانا ہے، کانا بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کانا یکون سے، کونن اس کا مادہ ہے، علین سب سے اوپر سب سے بڑا، کبیرن بہت بڑا، وا اور ان اگر، خفتم تمہیں خوف ہو یا اندیشہ ہو تمہیں، شقاقہ لڑائی کا، افتراق کا، عداوت کا یا مخالفت کا، یہ مصدر ہے باب مفاعلتن سے، از یعنی شقن سے، بینہما بین ہے درمیان، ہما ان دونوں کے، فا تو، ابعثو تم بھیجو، تم مقرر کرو، باب فا سے ہے یہ، بعثن اس کا مادہ ہے اور یہ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حکمن ایک منصف جو فیصلہ کرنے والا ہو، من حرف جارہ ہے سے، اہلہ اس مرد کے خاندان سے، و اور حکمن ایک منصف، ایک حاکم، ایک فیصلہ کرنے والا، من سے، اہلہا عورت کے خاندان سے، ان اگر، یریدا وہ دونوں چاہیں، یہ مثنیٰ کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، یریدو واحد ہوتا ہے اور ان نے اس کو منصوب کر دیا تو آگے ہمارے پاس یہ یریدانی تھا، ٹھیک ہے، یریدانی تھا، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے ان شرطیہ نے، اگر چاہیں وہ دونوں، اصلاحاً اصلاح، یوفق ہے موافقت پیدا کر دے گا، وہ موافقت پیدا کر دے گا، وہ توفیق دے دے گا، توفیقن سے ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر ہے، اللہ تعالی، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان بے شک اللہ اللہ تعالی، کانا ہے، علیمن سب کچھ جاننے والا، خبیرن سب سے خبردار، وا اور اعبدو تم عبادت کرو، یہ بھی عبدن سے ہے اور فعل امر جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، اللہ تعالی، اللہ اللہ کی، اور تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وا اور لا تشرکو مت تم شریک بناؤ، یہ بھی لا نہیں داخل ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، بھی ہی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، وا اور بالوالدینی با حرف جارہ ہے ساتھ، الوالدینی والدین یعنی ماں اور باپ، مثنیٰ کا صیغہ ہے یہ، والدن اس کا واحد ہے، احساناً احسان کرو، وا اور بی حرف جارہ ہے ساتھ، ذی القربا رشتہ داروں کے، قرابت والوں کے، وا اور الیتاما یتیموں کے، یتیم واحد ہوتا ہے، یتاما جمع ہے، وا اور المساکینی مساکین کے، محتاجوں کے، وا اور الجاری ہمسایوں کے، پڑوسی کے، ذی القربا قرابت والے، وا اور الجاری ہمسایوں کے، الجنوبی اجنبی، جنوبن کی جمع ہے یہ، جنوبی، وا اور الصاحبی ساتھی کے، بالجنبی پہلو پر،
वा और इब्न السبیل راستے کا بیٹا یعنی راستے کا مسافر، ابن بیٹے کو کہتے ہیں نا، تو راستے کا مسافر یعنی جس طرح سے کوئی اللہ تعالیٰ کے دین میں علم سیکھنے کے لیے نکلا ہوا ایسا معلم ہو گیا، استاد ہو گیا، ٹیچر ہو گیا یا اسٹوڈنٹ ہو گیا، وہ ابن السبیل میں آ جاتے ہیں مسافروں کے۔ وا اور ماں جو ملکت قبضے میں ہوں، ملکت ہمارے پاس فعل ماضی کا واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، قبضے میں ہوں تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے ہاتھ کی لونڈیاں۔ ان بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، نہیں وہ محبت کرتا، حب یحب سے ہے اور لا یحب یہ لائے نفی داخل ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر۔ من اس کو جو کانا ہو مختالن تکبر کرنے والا، مختال کہتے ہیں اکڑنے والے کو، اترانے والے کو، اختیالن سے اکڑ کر چلنا یعنی تکبر کرنا سے اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے یہ۔ فخوراً بڑائی مارنے والا، شیخ و خور یعنی بہت زیادہ فخر کرنے والا ظاہری چیزوں پر، مال، عزت، اقتدار وغیرہ پر اترانے والا، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، جو لوگ یبخلون وہ بخل کرتے ہیں، بخلا یبخلو سے ہے، بخلن اس کا مادہ ہے، اور وہ کنجوسی کرتے ہیں، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وا اور یأمرون وہ حکم کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہمارا یأمر سے امرن اس کا مادہ ہے۔ الناسا لوگوں کو، بالبخلی بخل کا، وا اور یکتمون وہ چھپاتے ہیں، کتما یکتمو سے ہے، کتمن اس کا مادہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی۔ ماں جو آتا دیا ہے، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے، آتا یؤتی اور آتا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اور ہم ضمیر جو ہے یہ اس کا اسم مفعول ہے۔ من سے، فضلہ اپنے فضل سے، وا اور اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، اعتادن سے ہے، ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ بھی، للکافرین کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً مہیناً کہتے ہیں ذلت کے عذاب کو، ذلیل کرنے والا جو عذاب ہوتا ہے اس کو۔ وا اور الذین جو لوگ ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، انفق ینفقو سے انفاقن اس کا مصدر ہے، اور ینفقون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اموالہم اپنے مال، رعاء دکھانے کو، ریا کو، الناسی لوگوں کو، وا اور لا یؤمنون لائے نفی داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے صیغے پر، آمن یؤمن سے، امن اس کا مادہ ہے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ تعالی پر، وا اور لا نہ بالیوم دن پر، الآخری آخرت کے، وا اور من وہ شخص جو یکن وہ بن جائے، الشیطان شیطان، لہو جس کا، قرینن ساتھی، ہم نشیں، فساء پس ساء وہ بہت برا ہے، قرینن ساتھی، وا اور ماذا کیا ہوتا ہے، علیہم ان پر، لو اگر، آمنو وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ تعالی پر، وا اور الیوم الآخری آخرت کے دن پر، وا اور انفقو وہ خرچ کرتے، مما من اور ما ہے اس میں سے جو، رزقا دیا ان کو، رزقا دیا ہم ان کو، اللہ تعالی نے، رزقا یرزقو رزق اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر جو ہے یہ اس کی اسم مفعول ہے، اور جو کہ ظاہر اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے۔ وا اور کانا ہے، اللہ تعالی، بہم ساتھ ان کے، علیمن خوب واقف یعنی ان سے خوب واقف ہے۔ ان بے شک اللہ تعالی، لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا، نہیں وہ حق تلفی کرتا، ظلم یظلم سے ہے، ظلم اس کا مادہ ہے، اور اس پر لائے نفی فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر آیا ہوا ہے۔ مثقال برابر،
ذرتن ذرہ برابر، و اور ان اگر، تکو وہ ہوگی، باب نون سے ہے، کانا یکونو سے، کونن اس کا مادہ ہے اور یہ مضارع مجزوم ہے، واحد غائب مونس کا صیغہ ہے، یہ اصل میں تکون ہونا چاہیے تھا جو کہ بسبب ان کے جازم مضارع آ گیا، لیکن یہاں پر خلاف قیاس نون کو بھی تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے۔ حسنتاً نیکی، یضاعف بڑھا دیتا ہے، وہ بڑھا دیتا ہے، ہا اس کو، و اور یؤتی وہ بخش دیتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کی اسی کے آ رہے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ من سے، لدن ہو اپنے پاس، اجرن اجر میں، صلے میں، عظیمن عظیم یعنی زیادہ دو گنا، فا پھر، پس، کیفا کیا حال ہوگا، فکیفا پس کیا حال ہوگا، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، جب ہم لائیں گے، باب دعوت سے ہے، جا یجیء سے، مجیء ان با سے ہے اور ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ، من سے، کلی ہر، امتن امت، بشہیدن ایک شاہد یا ایک گواہ، و اور جئنا ہم لائیں گے، بکا آپ کو، علا پر، ہاؤلائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے بات کی جا رہی ہے کہ ہم لائیں گے آپ کو، علا پر، ہاؤلائی ان لوگوں، شہیدن گواہ، ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی پچھلے انبیاء کے اوپر، یعنی تمام انبیاء کرام کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ اس سے یعنی آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی تمام انبیاء پر فوقیت دی ہے، سب سے آخری نبی آخری زمان بنا کر آپ پر ختم نبوت ہوئی، اور حشر کے میدان میں قیامت کے دن بھی آپ کو سب پر فوقیت دی جائے گی۔ یومئذ اس دن، یودو آرزو کریں گے، چاہیں گے، ود یودو سے، الذین وہ لوگ جو، تو آگے اسم موصول جو ہے ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے اور کفرو بھی جمع مذکر کا صیغہ، اس لیے یودو ویسے تو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، لیکن آگے الذین کفروا آ رہا ہے تو اس لیے ہم آرزو کریں گے کا معنی کریں گے، الذین وہ لوگ جو، کفروا وہ کافر ہوئے، کفر یکفر سے ہے، کفرن اس کا مادہ ہے، یہ بھی فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، و اور عصوا نافرمانی کی انہوں نے، عصا یاسو سے ہے اور عصوا جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، الرسول رسول کی نافرمانی کی انہوں نے، الرسول رسول کی، لو کاش، تسوا برابر کر دی جائے، وہ برابر کر دی جائے، اسے ملا دیا جائے، تسویتن سے ہے برابر کرنا، درست کرنا سے، مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، بہم ان پر، الارض زمین، و اور لا یکتمون اور نہیں وہ چھپا سکیں گے، یہ بھی لائے نفی داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے صیغے پر، اللہ اللہ تعالی سے، حدیثاً کوئی بات، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اپنی بات چھپا نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، جی یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم کرتے ہیں انہی آیات کی تطبیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ الرجال میں را مرقق پڑھی جائے گی، تشدید والی ہے، کسرہ والی، قوامون میں قوف پر پڑھا جائے گا، آگے واؤ کی تشدید ادا کرتے ہوئے، اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے، مونا میں واؤ مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، علی النساء میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے،
اور سا میں مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بما فضل اللہ میں دعات کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، دعات کو پر پڑھا جائے گا، آگے لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ بعدہم میں دعات پر پڑھا جائے گا، آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے۔ بعدیوں و بما میں عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے اور دعات کو پر پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بما میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انفقو میں نون ساکن ہے، یہاں پہ اخفا کی کریں گے اور قاف کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مد ادا کرنی ہے۔ من اموالہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی اور اموالہم میں دونوں جگہوں پہ میم ساکن ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ فالصالحات صاد کے اوپر تشدید ادا کیجیے، صاد کو پر بھی پڑھیں گے اور اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ہاتو میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ قانتاتن میں قوف کو پر پڑھیں گے، تو تن نہیں کہنا آپ نے، قوف کو پر پڑھنے صرف۔ قانتاتن تن میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، آگے ہا رہا ہے حروف حلقی میں سے، آگے پھر وا کو پر پڑھنا ہے، غین کو پر پڑھنا ہے۔ حافظات للغیب، تل میں ادغام بلا غنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ، اور غی میں غین کو پر پڑھتے ہوئے یا لین ادا کریں گے۔ بما میں الف مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ حفظ اللہ میں وا بھی پر پڑھا جائے گا اور لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ واللاتی میں فتح قائمہ ہے اور آگے یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ تخافون میں خو پر پڑھتے ہوئے آگے الف بھی پر ہو جائے گا ساتھ میں۔ فون میں واو مدہ 2 کاؤنٹ کیجئے، آگے نون کے اوپر ضمہ ہے، ہون کول کر لیجئے۔ نشوزہن نشوزہن غنہ واجبہ کریں گے۔ فعظوہن وا پر پڑھتے ہوئے آگے پھر غنہ واجبہ کریں گے۔ وہجروہن ہا کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا آپ نے، اس کو سے الگ سے ادا کرنا ہے، اور جیم کے اوپر ضمہ ہے، وہجرو نہیں کہنا، وہجرو وہجروہن فی المضاجع، ضاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے الف بھی پر ہو جائے گا ساتھ میں، الف مدہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ ضاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے را باریک ہے اور وو میں واو مدہ ہے، ہنہ میں غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، تو آپ کو آگے پر پڑھتے ہوئے عین وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کریں گے۔ کم میں اظہار شفیع ہے، میم ساکن کا قاعدہ۔ فلا تبغوا میں الف مدہ ہے اور پھر با ساکن ہے، اس پر قلقلہ کریں گے، تبغوا غین کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے اونٹوں کو گول کرتے ہوئے۔ علیہن میں عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور آگے یا لین ہے، پھر غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کریں گے۔ سبیلن ہے، یہاں پہ ہم یا مدہ ادا کر کے آگے وقف ابدال کر لیں گے، یعنی اس کو ہم نے ایک الف میں بدل دینا ہے، ٹھیک ہے، صرف 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ان اللہ میں غنہ واجبہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 کاؤنٹ کر کے اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ کانا میں الف مدہ ہے۔ علین میں عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، یا کی تشدید ادا کرتے ہوئے اوپر تنوین ہے، آگے کاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علین کبیرا کبیرن ہے، وقف ابدال کر لیں گے، یعنی یہاں پہ مد عوض ہوگی، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ کبیرا کبیرا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ مرد عورتوں پر حاکم اور مسلط ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو نیک بیویاں ہیں تو وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال اور آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، یعنی بستروں سے الگ کر دو، اور اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو پھر زد و کو کرو، یعنی ہلکے ہاتھ کی جو ہے وہ مار اس کا حکم ہے، یعنی اس طرح کہ اس کو اذیت نہ پہنچے، اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ بے شک آیت نمبر 35 دیکھیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا। وہ ان میں نون ساکن کا اظہار ہلکی کریں گے، آگے فا پر حمز کریں گے، خو کو بھی پر پڑھنا ہے۔ تم میں اظہار شفی ہے، میم ساکن کا قاعدہ، شقاقہ میں دونوں جگہ قوف پر پڑھی جائے گی، بئی نیہما میں، بئی میں یا لین، آگے نیہما میں کسرہ ہے، ہونٹوں کو پست رکھیے گا۔ فب عثو میں با کے پر قلقلہ کریں گے، سا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے واو مد ادا کرنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ حکمم میں، حکمم من اہلہ میں تنوین کا قاعدہ، ادغام الغنہ ہو رہا ہے، یہاں 2 کاؤنٹ کریں گے۔ من میں اظہار ہلکی ہے، نون ساکن کا قاعدہ، اہلہ میں ہا پر آپ نے جھٹکا نہیں دینا، قلقلہ نہیں کرنا، اس کو سٹاپ کرنا ہے، اور ہی میں مد صلہ صغرا ہو رہی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ وحکمم من اہلہا میں پھر وہی ادغام الغنہ ہے، اور من اہلہا میں اظہار ہلکی ہے۔ إن يريدا إصلاحا يوفق الله، ای میں نون ساکن کا قاعدہ، ادغام الغنہ، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ری میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یا مدہ ہے، آگے دا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اصلاحی میں صاد کو پر پڑھتے ہوئے، لا میں الف مدہ، آگے تنوین کا قاعدہ، ہا کے اوپر دیکھیے ادغام الغنہ یہاں بھی ہوگا، یوفق اللہ، فا کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے، اور آگے قوف کو پر پڑھتے ہوئے لفظ جلالہ کو یہاں بھی باریک پڑھا جائے گا۔ بینہما میں یا لین ہے، آگے الف مدہ کے ہم مد وصل کر لیں گے۔ ان اللہ میں غنہ واجبہ ہے، اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ کانا میں الف مدہ ہے، علی من میں یا مدہ ہے، اور آگے تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے، خوا آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، خبیرن ہے، خبیر را کر دیں گے، یعنی وقفے ابدال کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے، بے شک۔ آیت نمبر 36 دیکھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ میں آئین استحلق میں لے جا کے سٹاپ کریں گے، با کے اوپر ضمہ ہے، وَعْبَدُ نہیں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، آگے لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا میں لام الف مدہ، تش میں شین پر تفشی کریں گے، اس کی آواز پھیلے گی، را باریک پڑھتے ہوئے، کو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، بھی ہی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، شیئاً میں یا لین ہے، اور آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بالوالدینی لام کو سٹاپ کیجئے، دئی میں یا لین ہے، احسانًا وبذی القربیٰ میں بھی ہا پر حمز کریں گے، وسط حلق میں لے جا کے اس کو سٹاپ کرنا ہے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، احسانًا وبذل، ذل میں دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، زے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ذل قربا، قوف بھی پر ہے، را بھی پر پڑھا جائے گا، یہاں پہ را ساکن ما قبل ضمہ، ٹھیک ہے، را کا جو ہمارے پاس رول ہے۔ آگے با کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، تا کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، میم کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، تو ان کو 2 کاؤنٹ کرتے جائیے۔ مساکین میں سین کے اوپر بھی فتحہ قائمہ ہے، سب کی آواز جو ہے وہ آپ نے 2 حرکتوں برابر لمبی کھینچنی ہے۔ والجار ذی القربیٰ میں بھی اسی طرح سے، جار ذی نہیں ہے، یہ جار ذل، یہ یا درمیان میں لکھی ہوئی ہے، الف بھی لکھا ہوا ہے، ان کو پڑھا نہیں جائے گا، صرف ذال کی حرکت کسرہ جو ہے وہ لام کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ قربا میں پھر وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، والجار الجنوبی، جنوبی ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، آگے والصاحبی، صاد کو پر پڑھتے ہوئے تشدید ادا کرنی ہے، اور اس کو 7 الف بھی پر ہو جائے گا،
بالجنبی، یہاں پر نون ساکن کا قاعدہ اقلاب کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وابن السبیلی، با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، وب جلدی سے اس کو پڑھیے تاکہ اس کی اٹیچمنٹ ہو اور قلقلہ پراپر ادا ہو۔ آگے وما ملکت، تا ساکن ہے، ہمس کریں گے، ایمانکم، ایمانہ نہیں ہے، ایمانو ہے، دھیان دیجیے گا۔ ان اللہ میں وہی پیچھے تطبیق ہے، لا یحب میں باقی پر تشدید ہے، ضمہ بھی ہے، ہون گول کر لیجیے۔ من کانا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے مختالا فخورا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فخورہ ہے، صرف ایک زبر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، مخ میں خا کو پر پڑھنا ہے، آگے تا میں الف مدہ ہے اور آگے تنوین کا قاعدہ اخفا کی ہو رہا ہے، یہاں 2 کاؤنٹ کریں گے۔ فخو میں خا کو پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کیجیے، آگے را کے پر صرف فتح ہے اور نون کے نیچے کسرہ ہے، ایک چھوٹی سی نون لکھی ہوئی ہے، تو یہ ہمارے پاس قاعدہ ہے اجتماع الساکنین، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت ہم یہاں پہ فخورا وقف کر سکتے ہیں، اور آگے لا لکھا ہوا ہے آیت کمپلیشن کے اوپر، تو اگر آپ اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے پاس جو رول ہے اجتماع الساکنین کے پہلے کلمہ کے آخر پر تنوین ہو، دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہو، حمزہ وصل، یعنی ان 2 ساکنوں کو ملانے کے لیے ہم فخورن کی جو آخری نون تھی اس کو ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، فخورن الذی، ٹھیک ہے، فخورن الذین، فخورن الذین، ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں اس لیے ہم فخورا یعنی پہلا جو فتحتین ہے وہاں پہ ہم وقف ابدال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ پہلے حکم دیا احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو اس میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ کس کا ہے، بتا دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ ہے، اور اس کے بعد حقوق العباد شروع ہوئے ہیں، تو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ والدین کا جو ہے اس کے اوپر آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا صدقہ اور زکوٰۃ کا خیرات کا مال جو ہے تو اپنے والدین کے اوپر لگائیں گے، نہیں، والدین کے ساتھ کرنا جو ہے وہ نیکی ہے، وہ آپ صدقے کی مال وغیرہ جو ہیں صدقے کی اشیاء وہ اپنے والدین کو آپ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے پھر ترتیب سے سارے لوگوں کا ذکر کر دیا ہے، وَبِذِی الْقُرْبَیٰ، جو صارفین تھے ان سب کا ذکر کر دیا ہے، پھر یتیموں کا، پھر مساکین کا یعنی محتاج جو ہوتے ہیں، اور پھر قریبی رشتہ دار ہمسائے وغیرہ جو ہو گئے، اور اجنبی ہوں چاہے اپنے رشتہ داروں میں سے ہوں، اور پھر پہلو کے ساتھی اور مسافر جو راستے کے، یعنی کوئی اگر دین کی تعلیمات سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں احسان کا معاملہ۔ اور لونڈیوں کا ذکر ہے آگے، یا غلاموں کا، جو آج کل جس طرح گھروں میں رکھے ہوتے ہیں نوکر چاکر وغیرہ، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے کہ تکبر کرنے والا یعنی شیخیاں بکھیرنے والا جو ہوتا ہے، اس سینس میں اگر وہ نیکی کر رہا ہے کسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو یہ احسان پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو وہ احسان پسند ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، صرف اللہ کی خوشی کے لیے، صرف اللہ کا دیدار پانے کے لیے جو نیکی کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 37، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ الذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یہ مدد ادا کیجیے، یبخلون میں با میں ہلکا سا قلقلہ کریں گے، حرکت دینی ہے آپ نے، اور خو کو پر پڑھنا ہے۔ لو میں واو مدہ ہے، وہ یأمرون میں ہلکا سا جھٹکا دیں گے، حمزہ ساکن ہے، میم کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجیے، یأما نہیں ہے، یأمرون، رو مفخم پڑھی جائے گی، یأمرون، یأمرون الناس، بالبخل میں خو کو پر پڑھتے ہوئے خو پر ہمس کریں گے، وَيَكْتُمُونَ کاف پر ہمس کریں گے، آگے تا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، یک تامونا نہیں ہے، یک تمونا،
ما آتاہم اللہ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور عطا نہیں ہے، آتا ہے فتح قائمہ ہے دونوں جگہ، آگے ہوم اللہ میں ضمہ ہے دونوں جگہ، ہونٹ گول کیجیے، اور آگے لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے، من فضلہ، من فضلہ، نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، دعات کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے پر پڑھتے ہوئے، آگے ہا کی ساؤنڈ آپ لے کر آئیں گے جب آپ نے وقف کرنا ہے، تو صرف اس کو فضلی کہہ کے چھوڑنا نہیں ہے، فضلہ، وَأَعْتَدْنَا میں حمزہ ہے، پھر پیچھے آئین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، تد میں دال پر قلقلہ کریں گے، نا میں الف مدہ، وَأَعْتَدْنَا نہیں کہنا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ میں کاف کے پر فتح قائمہ ہے، آگے ری میں یا مدہ، عذابًا مہینہ میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، اور آخر میں ہم وقف ابدال کر دیں گے، مہینن ہے، مہینہ کر دیں گے، یعنی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، یہاں پہ مدی وز ہوگی۔ جو خود بھی بخل کرے اور لوگوں کو بھی بخل سکھائے، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھے، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 38 دیکھ لیجیے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ والذین ينفقون میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، آگے قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرتے جائیے، اموالہم میں میم ساکن کا قاعدہ دونوں جگہوں پہ اظہار شفی ہو رہا ہے، رعاء الناسی میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ولا یؤمنون میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے لیکن قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، دھیان رکھیے اس بات کا کہ جہاں حمزہ ساکن ہو وہاں پر جھٹکے کے ساتھ ہی قلقلہ بھی آپ یو کر جاتے ہیں، یو بس یہ سٹاپ کرنا ہے، اس کو قلقلہ نہیں کرنا ہے اس کے اوپر، باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، ولا بالیوم الآخر میں لام کو سٹاپ کریں گے، یوم میں واو لین ہے، آگے پھر لام کو سٹاپ کرنا ہے، قلقلے نہیں کرنے یہاں پہ، آخر میں خو پر پڑھنی ہے، را باریک رہے گی، آخر، آخر را باریک پڑھی جائے گی، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے شین کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، یا لین ہے، شیطا، تو کو بہت لمبا نہیں کھینچنا، صرف 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، قرینن میں قاف کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کریں گے، را باریک پڑھنی ہے، اور تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم 2 کاؤنٹ کریں گے، فساء میں مد متصل واجب ہے، یہاں بھی 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، قرینن ہے، آگے قاف کو پر پڑھتے ہوئے را باریک پڑھیں گے، یا مدہ ادا کر کے 2 کاؤنٹ کرنا ہے ہم نے، اور قرینا کر دیں گے، یعنی وقفے ابدال کر لیں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور جو لوگ خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کو، اور ایمان نہ اللہ پر لائیں اور نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں وہ برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39 دیکھیے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ وَمَاذَا میں دونوں جگہ الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، وَمَاذَا نہیں کہنا اس کو، وَمَاذَا کہنا ہے، زال کو نرمی سے پڑھنا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، علیہم میں لئی میں یا لین، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، لو میں واو لین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کیجیے، آمنو میں واو مدہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، باللہ میں لفظ جلالہ باریک ہے، آگے والیوم الآخری میں خواہ بھی باریک کسرہ کی آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے، آخری، آخر نہیں پڑھیں گے، آواز کو باریک کیجیے، شارپ رکھنا ہے آواز کو، آخری خوابور پڑھا جائے گا، اور آگے را باریک پڑھی جائے گی، وَأَنفَقُوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، قو میں قاف کو پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، مما میں پہلے غنہ واجبہ کریں گے، آگے الف مدہ، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، رزقہم اللہ
را بھی پر پڑھی جائے گی، قوف کو بھی پر پڑھنا ہے اور لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ وکان اللہ میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ بہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ علی من ہے، علی ماں کر لیں گے، وقف ابدال کرنا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے، اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ بے شک، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، اور یہ فرائض ہیں جو پیچھے سے آ رہے ہیں نا سارے احکامات، یہ اللہ تعالیٰ کرنے کے حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان میں غنّ واجبہ، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ لا یظلم میں ضا کو آپ نے یہاں پہ ساکن کرنا ہے، ضا کو پر بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے اس میں سیٹی کی آواز نہیں لے کر آنی۔ اسی طرح مثقال میں سا پر حمس ہوگا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے الف مدہ بھی پر ہو جائے گا۔ ذرہ میں ہم نے را تشدید والی ہے اور اوپر فتحہ ہے تو پر پڑھی جائے گی، یہاں پہ را مفخم ہے اور آگے گول تا ہے، تا مربوطہ، یہاں ہم وقف کر رہے ہیں۔ ذرہ اس کو ہا سے بدل دیں گے۔ وَإِن تَكُ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ حسنۃ یضاعفھا میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور ضاد کو پر پڑھتے ہوئے اوپر فتحہ قائمہ ادا کرنی ہے۔ عفھا میں فا پر حمز کریں گے اور آگے الف مد ادا کرنی ہے۔ وہ یؤتی میں حمزہ پر جھٹکا دینا ہے۔ من لدنہ میں پہلے نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے، پھر آگے نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، ٹھیک ہے۔ من لدنہ اجرن عظیما میں جیم پر قلقلہ کریں گے اور آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہوگا۔ عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے ضا کو پر پڑھنا ہے، آگے یا مدہ ادا کرنی ہے، اور عظیمن ہے، عظیما کہہ دیں گے، وقف ابدال کر لینا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی راہ ہوگی اس کو 2 چند کر دے گا، اگر کسی نے نیکی کی تو اس کو 2 گنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ آگے آیت نمبر 41 دیکھیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فقیفہ میں یا لین ہے، اذا میں الف مدہ ہے، دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ جئنا میں بھی حمزہ پہ جھٹکا ہے اور آگے نا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے۔ من کلی میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کلی امتم میں میم مشدد ہے، غنہ واجبہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور آگے یہاں پہ ہمارا اقلاب ہوگا، تنوین کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پہ اقلاب کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے شہید بشہید وجئنا، تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے اور باقی پیچھے والے ہی تطبیق ہے۔ علا میں فتح قائمہ، ہا اولائی میں ہا میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لائی میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ شہیدن ہے، یہ مدہ ادا کرتے ہوئے آگے وقف ابدال کر لیں گے، شہیدہ کہہ دیں گے، یعنی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور ان کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ آیت نمبر 42 دیکھیے، آج کی لاسٹ آیا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یوم واولین ہے، یومئذین یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ہے، ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یود الذین میں دال پہ تشدید ادا کرتے ہوئے سختی کیجیے، لام کے اوپر بھی تشدید ادا کرنی ہے، آگے یا مدہ ادا کر کے دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجیے۔ کفرو میں را مفخم پڑھی جائے گی اور آگے واو مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے۔ وعصوا الرسول، عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، صاد پر پڑھتے ہوئے آپ نے وعصوا
والرسول، واو کے اوپر ضمہ ہے، آگے را کے ساتھ اس کو اٹیچ کیجئے، را مفخم پڑھی جائے گی، تشدید ہے، سختی کریں، یہاں پہ تکرار ہوگی۔ وعصوا الرسول، لو میں واو لین ہے، تو سوا میں واو کے اوپر ہونٹ گول کیجئے، تشدید ہے، سختی کرنی ہے، تو سوا اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بہم الارض، را مفخم پڑھی جائے گی، اور دعات بھی پھر پڑھتے ہوئے دعات کو ساکن کر دینا ہے۔ اگر آپ وقفے مطلب کرنے لگے ہیں یہاں پہ تو وقفے مطلب کی صورت میں دعات کو ہم نے سٹاپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بہم الارض ولا یکتمون اللہ، کاف کے اوپر حمز کریں گے، تا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، تا کے اوپر فتح نہیں پڑھنی، یکتمون نہیں پڑھنا، یکتمون اللہ، لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ حدیثاً ہے، ہا کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور حدیثاً ہے، فتحتین ہے، تو ہم وقفے ابدال کر دیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ دنیا میں کوئی بات پوشیدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی بات پوشیدہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ہمیں دنیا میں وہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو پسند کرتا ہے، ہر لمحہ ہر آن ہماری حفاظت فرما، اپنی نافرمانیوں والے، اپنی معصیت والے جو کام ہمارے اندر جو اعمال ہیں ان کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکی کی رغبت عطا کر دے، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیسن نمبر 6 جو ہے، رکوع نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ایک بار اس کو پورا سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله،
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔